रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिन कुल्लि शैइन ख़लक़ना ज़ौजैन। जैसा कि कल के सबक में बात हुई थी कि बुलूग़ुल मराम से किताबुन निकाह शुरू करने से पहले निकाह के बारे में जो बुनियादी मबाहिस हैं या फिर ख़ानदानी निज़ाम की ज़रूरत व अहमियत जो है उसको हम बयान करेंगे। तो उसी सिलसिले का पहला सबक हो चुका, आज दूसरा सबक है। तो आज भी हम जो ख़ानदान है वो चूँकि बुनियाद है, असास है इज्तिमाइयत की, माशरत की, तमद्दुन की या रियासत की, तो लिहाजा पहला यूनिट है ये। तो अब निकाह के बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं जो निकाह करने वाले को दरपेश होते हैं। तो अगर उन चीज़ों को हम समझेंगे तो फिर शादी के बाद एक पुरसुकून ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक नए ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है, खुशगवार माहौल होता है। और फिर ये जो एक नया ख़ानदान जो वजूद पाता है और उसके जो दो अहम सुतून हैं मियाँ और बीवी, उनकी ज़िंदगी इंतहाई खुशहाली में गुज़रती है। वो एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं, शरीक हयात बन जाते हैं, मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे पर अपने आप को तरजीह देने वाले बन जाते हैं, गमगुसार बन जाते हैं। तो यहीं से एक नई माशरत का, नई तहज़ीब का, तमद्दुन का, रियासत का, इज्तिमाइयत का आगाज़ होता है। लेकिन बहुत सारी मबाहिस हैं जिनका समझना ज़रूरी है कि निकाह माशरत व तमद्दुन की ख़िश्त अव्वल है। निकाह के अग़राज़ व मक़ासिद क्या है, निकाह के बाद नए जोड़े के साथ अहले खाना का रवैया कैसा होना चाहिए, निकाह के बाद लड़के की माँ और बहनों का दुल्हन से रवैया कैसा होना चाहिए, निकाह के बाद इब्तिदाई अय्याम में ज़न्न व शो का मियाँ बीवी का बाहमी रवैया कैसा होना चाहिए, पसंदीदा बहू नापसंदीदा कैसे बनती है, और निकाह के बाद जो माँ होती है यानी लड़के की माँ, इस आने वाली लड़की या बहू की सास जो होती है, तो उसको सब्र, और वो जो लड़का होता है, दूल्हा होता है, उसको इंतहाई समझ से काम लेना है। निकाह के बाद लड़का माँ और बीवी के दरमियान होता है, एक तरफ माँ होती है और एक तरफ बीवी होती है, तो लिहाजा उसने दोनों को लेकर चलना है। तो अब इसमें उसकी समझ, उसकी दानाई का ये इम्तिहान है, ये उसने कैसे लेके चलना है। और फिर निकाह के बाद घर का ज़िम्मेदार कौन होगा, सरबराह कौन होगा, चूँकि घर बुनियादी तौर पर एक छोटी सी रियासत होती है। तो इस रियासत का सरबराह कौन होगा, कौन है जो एक हुक्म देगा, बाकी लोग उसका हुक्म मानेंगे, चूँकि एक वक्त में दो हुक्म देने वाले नहीं हो सकते। तो यही ज़ौजियत का जो मफ़हूम है ना, असासी मफ़हूम, ज़ौजियत का असासी मफ़हूम, जो आज का हमारा मौजू भी है कि ख़ानदान के अंदर के जो आइली ज़िंदगी है या ख़ानदानी जो निज़ाम है, उसमें ज़ौजियत का असासी मफ़हूम क्या है, तो इसी को हमने समझना है। तो अब अगर इन बातों को ना समझा जाए तो फिर शादी के बाद, जो निकाह के बाद, शादी के बाद फिर इंसान की एक ज़िंदगी शुरू होती है जिसके बारे में बहुत सारे तसव्वुरात हैं। अगर वो कोई मकसद पेश नज़र ना हो और ये बुनियादी मसाइल वो लेकर साथ ना चलें, पूरे ख़ानदान को साथ लेकर ना चलें, तो वो फिर अपने लिए ना ज़िंदगी का एक प्लान बनाते हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारी ज़िंदगी के मकासद क्या हैं। तो ज़ाहिर बात है वो चुनेंगे ना अपने लिए, कोई ना कोई तरीका तो चुनेंगे कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो अब या तो दुनिया में बहुत सारी तहज़ीबें हैं जो इस वक्त राइज हैं, मिसाल के तौर पे
اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب اب مرد و زن کو الگ سے اس کی رہنمائی کرے گی، حقوق و فرائض اس کے کیا ہوں گے۔ اب ایسے ہی ایک یورپی تہذیب ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور پھر اس میں اگر ہم اور تقسیم کر لیں تھوڑی سی، اب جیسے کوئی انگریز قوم ہے، ان کا ایک الگ سے مزاج ہے، جو رشین قوم ہے، چائنیز قوم ہے، جاپنیز قوم ہے، جو پرتگال ہیں، ولندیز ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، مشرقی اور مغربی جو اقوام ہیں، ان کے ہاں اب اپنا اپنا نظریہ ہے۔ تو اب وہ کون سا نظریہ اپنائے گا؟ اب خاص طور پر بات ہو رہی ایک مسلمان جو ہے، نو بیاہتا جوڑا جو ہوتا ہے، تو وہ کون سا نظریہ اپنائیں گے، وہ کون سا طرز حیات اپنائیں گے، ان کی زندگی کے مقاصد کیا ہوں گے، گول کیا ہوں گے؟ تو وہ مغربی طرز معاشرت کو اپنائیں گے یا مشرقی طرز معاشرت کو اپنائیں گے؟ وہ اسلام کی طرز معاشرت کو اپنائیں گے یا اسلام کے علاوہ جتنے بھی وہ جو طرز ہیں ان کو اپنائیں گے؟ ظاہر بات اسلام کے مقابلہ میں یا تو وہ کفار کی طرز معاشرت یا پھر جو جاہلانہ جو طرز معاشرت ہیں ان کو اپنائیں گے۔ بہرحال ان کو اسلامی تو کسی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایسے ہی پھر اس طرز کے اندر جو نظریات ہیں، مرد و زن جو ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں یا ان کے اندر برابری نہیں چلے گی؟ تو پھر خاندانی نظام جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اور کیسے برباد ہوتا ہے، یا پھر اس کو کیسے برباد کیا جاتا ہے؟ تو پھر شادی کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں، بچے پیدا نہیں کرنے، پھر بچے پیدا کرنے ہیں تو کتنے کرنے؟ اب اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ تو بالکل جدا ہے، بالکل مختلف ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولودا، ایسی عورتوں سے، ایسے خاندان کی خواتین سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں۔ جبکہ دنیا میں اس وقت ایک بیانیہ چل رہا ہے، اس لحاظ سے وہ چل رہا ہے کہ بچے دو اچھے ہیں تو زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے پیچھے پھر ان کی لاجک بہت لمبی ہے اور لوگوں کو اپیل بھی کرتی ہے کہ جناب دیکھیے اگر بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی پرورش نہیں ہو سکے گی، ان کی تعلیم ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، کھانا پینا ہے، ان کی صحت ہے، نگہداشت ہے، پرورش ہے، تو لہذا اتنے بچوں کی پرورش کیسے کی جائے گی؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، زیادہ بچے ہونے چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بات پر فخر کروں گا دوسرے انبیاء پر کہ میری امت ان سب سے زیادہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے امت زیادہ کیسے ہوگی؟ تو وہ تو بچوں کی پیدائش سے ہوگی۔ تو بچوں کی شرح پیدائش کتنی ہونی چاہیے؟ اس وقت دنیا میں یہی بیانیہ چل رہا ہے کہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور انسانی وسائل بہت کم ہیں، تو لہذا پھر بچوں کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے وہی ان کو رزق دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال تو یہ سارے وہ بنیادی مسائل ہیں تو کہ جن پر بحث ہونی چاہیے، اور جو شادی شدہ لوگ ہیں، شادی جو کر چکے ہیں وہ، یا جو شادی کرنے والے ہیں وہ، تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ ان کی پہلے سے تربیت ہو جائے گی، ان کی ذہن سازی کر دی جائے گی، تو پھر وہ اس ذہن کے مطابق جو ان کو دیا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ تو انسان اپنے نظریات پر جیتا ہے، اپنے نظریات پر مرتا ہے، اور انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں، انسان کے جو عقائد ہوتے ہیں نا، وہ انسان سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ انسان کا نظریہ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ انسان زیادہ اہم ہوتا ہے، تو بھائی انسان کا نظریہ انسان سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اپنے نظریے اور عقیدے پر انسان قربان ہو جاتا ہے، انسان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان، نبیوں کا سردار نبی، سید ولد آدم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ 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 ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ یہ میں نے 10 دفعہ لفظ پڑھے ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوددت، میں چاہتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ یعنی اب اللہ کی راہ سے مراد اسلام، تو اسلام ایک نظریہ ہے، نظریہ حیات ہے، اسلام ایک عقیدے کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عقیدے اور نظریے کو پھیلاتے پھیلاتے اس کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ اب ایک طرف کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک اور کہاں نظریہ، تو اب بتائیے نظریہ زیادہ اہم ہے یا انسانوں کا سردار انسان، نبیوں کا سردار نبی وہ زیادہ اہم ہے؟ اور پھر دیکھیے اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اسلام کے لیے صحابہ کرام نے ہجرتیں کی ہیں، اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو یہ وہ مقدس لہو، ان پاک باز ہستیوں کا لہو اگر بہا ہے تو وہ اس نظریے کے لیے بہا ہے، اس عقیدے کے لیے بہا ہے۔ تو بہرحال انسان اپنے نظریات پر جیتا ہے، نظریات پر زندگی گزارتا ہے، اور خاص طور پر ہم مسلمان تو نظریاتی لوگ ہیں، ہم ایک نظریے پر جینے والے لوگ ہیں، ایک نظریے کے علمبردار ہیں، تو لہذا وہ نظریہ زندگی میں ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ انسان مسلمان اسی نظریے کے مطابق وہ عبادت کرتا ہے، اسی نظریے کے مطابق اخلاق اپناتا ہے، اسی نظریے کے مطابق معاملات کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اسی نظریے کے مطابق وہ شادی کرتا ہے، اور اسی نظریے کو لے کر اسی نظریے پر وہ زندہ رہتا ہے، اسی نظریے پر وہ مرتا ہے۔ جیسا اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو ہے حکموں کی تعمیل کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ بہرحال بات دور چلی گئی، تو انسان اپنے نظریے پر جیتا ہے۔ تو اب شادی کے بارے میں، شادی سے پہلے بھی اسلام کا نظریہ، پھر شادی جس نظریے سے کی جا رہی ہے، پھر شادی کے بعد بھی نظریہ، تو ایک مسلمان تو اپنے نظریے پر چلتا ہے۔ تو آج ہم اس لحاظ سے دوسرا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جو نظام معاشرت ہے نا، تو اس کی اساسی جو اس کے نظریات ہیں، بنیادی جو نظریات ہیں، تو ان میں سے زوجیت کا اساسی مفہوم کیا ہے؟ زوجیت، زوج، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو یہ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ بات اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اپنے قانون کی حکمت پر بھی خود ہی روشنی ڈالتا ہے، خود قانون بناتا ہے اور خود قانون پر روشنی ڈالتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کو منضبط کرنے کے لیے جو قانون اسلام میں پایا جاتا ہے، اس کے متعلق خود اسلام ہی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس قانون کی بنیاد کن اصول حکمت اور کن حقائق فطرت پر ہے۔ تو زوجیت کا اساسی مفہوم کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر اور آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے۔ زوج، زوجین، یہ تسنیہ ہے نا، تو واحد کیا ہے؟ زوج، جوڑا۔ تو اس آیت میں قانون زوجی کی ہمہ گیری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس جہان کا جو بنانے والا ہے، رب العالمین ہے، کارگاہ عالم کا جو خالق ہے، تو وہ خود یہ راز کھول رہا ہے، وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ اس نے کائنات کی ساری مشین قاعدہ زوجیت پر بنائی ہے۔ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، اس کے اندر جو بھی چیز نظر آ رہی ہے، وہ زمین ہے، آسمان ہے، وہ گرمی سردی ہے، وہ فصلیں ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ چوپائے ہیں، تو سب کے اندر زوجیت ہے، جوڑا بنائے۔ یعنی اس مشین کے تمام کل پرزے جوڑوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں، اور اس جہان خلق میں جتنی کاریگری ہم دیکھتے ہیں وہ سب جوڑوں کی تزویج کا ہی کرشمہ ہے۔ جوڑے ملتے ہیں تو پھر ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ تو اب زوجیت کیا شے ہے، اس پر غور کیا جائے تو زوجیت میں اصل یہ ہے کہ ایک شے میں فعل ہو
اور دوسری شے میں قبول ہو، انفعال ہو، یعنی ایک کام کرے گا دوسرا کام کو قبول کرے گا، ایک شے میں تاثیر ہو اور دوسری شے میں اس کا اثر ہو، تاثر ہو، ایک شے میں عقدیت ہو اور دوسری شے میں منعقدیت ہو۔ یہی عقد و انعقاد، فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر اور فاعلیت و قابلیت کا تعلق، دو چیزوں کے درمیان زوجیت کا تعلق ہے۔ اسی تعلق سے تمام ترکیبات واقع ہوتی ہیں اور انہی ترکیبات سے عالم خلق کا سارا کارخانہ چلتا ہے، سارا نظام چل رہا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنے اپنے طبقہ میں زوج اور جوڑا پیدا ہوئی ہیں، اور ہر دو زوجین کے درمیان اصلی و اساسی حیثیت سے زوجیت کا یہی تعلق پایا جاتا ہے کہ ایک فعال ہے تو دوسرا قابل اور منفعل ہے۔ اگرچہ مخلوقات کے ہر طبقے میں اس تعلق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلا ایک تزویج وہ ہے جو بسائط اور عناصر میں ہوتی ہے، ایک وہ جو مرکبات غیر نامیہ میں ہوتی ہے، ایک وہ جو اجسام نامیہ میں ہوتی ہے، ایک وہ جو انواع حیوانی میں ہوتی ہے۔ تو یہ سب تزویجیں اپنی نوعیت، کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے۔ ہر نوع میں، خواہ وہ کسی طبقہ کی ہو، فطرت کے اصل مقصد یعنی وقوع ترکیب اور حصول ہیئت ترکیبے کے لیے ناگزیر ہے کہ زوجین میں سے ایک میں قوت فعل ہو اور دوسرے میں قوت انفعال۔ قوت انفعال کا معنی ہوتا ہے جذب کرنے کی قوت۔ ایک کام کرے گا دوسرا اس کے کام کو قبول کرے گا۔ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، تو اس کا یہی مفہوم ہے۔ تو اب اس پر اگر غور کیا جائے تو اس قانون زوجیت کے 3 ابتدائی اصول اس آیت سے وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جس فارمولے پر تمام کائنات کی تخلیق کی ہے اور جس طریقے کو اپنے کارخانے کے چلنے کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ہرگز ناپاک اور ذلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ پاک اور محترم ہی ہے اور ہونا چاہیے۔ کارخانہ کے مخالف اسے گندا اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے اجتناب کر سکتے ہیں، مگر خود کارخانہ کا مالک تو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا کارخانہ بند ہو جائے۔ اس کی منشا تو یہی ہے کہ اس کی مشین کے تمام پرزے چلتے رہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام وہ کرتے رہیں۔ اور دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی وہ یہ کہ فعل اور انفعال دونوں اس کارخانے کو چلانے کے لیے یکساں ضروری ہیں۔ جیسے ایک کام کا کرنے والا ضروری ہے، ایسے ہی دوسرا اس کے کام کو قبول کرنے والا ضروری ہے۔ اگر صرف کام کرنے والا ہو لیکن کام کو قبول کرنے والا نہ ہو، یعنی فاعل ہو اور انفعال نہ ہو، تو پھر بھی نہیں چل سکتا۔ اور اگر اکیلا انفعال ہو اور فعل نہ ہو تو یہ تب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فاعل اور منفعل دونوں کا وجود اس کارگاہ میں یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ نہ فاعل کی حیثیت فعلی میں کوئی عزت ہے، نہ منفعل کی حیثیت انفعالی میں کوئی ذلت۔ فاعل کا کمال یہی ہے کہ اس میں قوت فعل اور کیفیت فاعلیہ پائی جائیں تاکہ وہ زوجیت کے فعلی پہلو کا کام بخوبی ادا کر سکے، اور جو منفعل ہے تو اس کا کمال یہی ہے کہ اس میں انفعال اور کیفیت انفعالیہ بدرجہ اتم موجود ہوں تاکہ وہ زوجیت کے انفعالی اور قبولی پہلو کی خدمت بآحسن اس میں وجود میں لا سکے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو ہم آسان پیرائے میں یوں سمجھنا چاہیں، دیکھو نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ اب ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو اب وہ جو مرد ہے، اب چونکہ خاص بات ہو رہی ہے شادی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، زوجیت کے لحاظ سے، تو اب ظاہر بات ہے مرد ہے وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ اور اگر اکیلی عورت ہے تو کیا وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں پیدا کر سکتی۔
اچھا اگر جو مرد صحت مند تندرست ہے اس کے اندر تو فاعلیت موجود ہے، لیکن بیوی اگر وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، وہ بانجھ ہے یا بیمار ہے، تو مرد تندرست ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی بیوی تندرست ہے، اس کے اندر انفعالیت موجود ہے، لیکن مرد جو ہے اس میں فعل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، تو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب اللہ پاک نے جو زوج بنایا، جوڑا بنایا، تو اس میں فعل کرنے کی، ایک میں فعل ہے، دوسرے میں انفعالیت ہے، تو دونوں جب درست ہوں گے، صحیح ہوں گے، تبھی وہ ایک نئی چیز کو وجود میں لا سکیں گے۔ ایک معمولی مشین کے پرزے کو بھی اگر کوئی شخص اس کے اصلی مقام سے ہٹا دے اور اس سے وہ کام لینا چاہے جس کے لیے وہ دراصل بنایا ہی نہیں گیا، تو وہ احمق اور اناڑی سمجھا جائے گا۔ اول تو اپنی اس کوشش میں اسے کامیابی ہی نہیں ہوگی، اور اگر وہ بہت زور لگائے، زور زبردستی کرے، تو بس اتنا کر سکے گا کہ مشین کو توڑ دے۔ ایسا ہی حال اس کائنات کے عظیم الشان مشین کا بھی ہے۔ جو احمق اور اناڑی ہیں وہ اس کے زوج فاعل کو زوج منفعل کی جگہ، یا زوج منفعل کو زوج فاعل کی جگہ رکھنے کا خیال کر سکتے ہیں، اور اس کی کوشش کر کے وہ اس میں کامیابی کی امید رکھ کر مزید بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ حماقت کا سبوت تو دے سکتے ہیں، مگر اس مشین کا جو سانے تو ہرگز ایسا نہیں چاہے گا، یعنی اللہ رب العالمین تو ایسا نہیں چاہیں گے۔ وہ تو فاعل پرزے کو فعل کی جگہ رکھے گا اور اسی حیثیت سے اس کی تربیت کرے گا، اور منفعل پرزے کو انفعال ہی کی جگہ رکھے گا اور اس میں انفعالی استعداد ہی پرورش کرنے کا انتظام کرے گا۔ تیسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ کیا، یعنی زوجیت کا جو اساسی مفہوم ہے، اس کی تیسری بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 سے، فعل اپنی ذات میں قبول و انفعال پر بہرحال ایک طرح کی فضیلت رکھتا ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے، کام کرنے والا ہے، فعل جو ہے اس کی فضیلت ہے کس پر؟ اس پر جس پر فعل واقع ہوگا، انفعالیت پر۔ یہ فضیلت اسی معنی میں نہیں ہے کہ فعل میں عزت ہو اور انفعال اس کے مقابلے میں ذلیل ہو، بلکہ فضیلت دراصل غلبہ، قوت اور اثر کے معنی میں ہے۔ جو شے کسی دوسری شے پر فعل کرتی ہے وہ اسی وجہ سے تو کرتی ہے کہ وہ اس پر غالب ہے، اس کے مقابلے میں طاقتور ہے اور اس پر اثر کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور جو شے اس کے فعل کو قبول کرتی ہے اور اس سے منفعل ہوتی ہے، اس کے قبول و انفعال کی وجہ یہی تو ہے کہ وہ مغلوب ہے، اس کے مقابلے میں کمزور ہے اور متاثر ہونے کی استعداد رکھتی ہے۔ جس طرح وقوع فعل کے لیے فاعل اور منفعل دونوں کا وجود یکساں ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ فاعل میں غلبہ اور قوت تاثیر ہو اور منفعل میں مغلوبیت اور قبول اثر کی استعداد ہو، قابلیت ہو، کیونکہ اگر دونوں قوت میں یکساں ہوں اور کسی کو کسی پر غلبہ حاصل نہ ہو تو ان میں کوئی کسی کا اثر قبول نہ کرے گا اور دوسرے سے فعل واقعی نہ ہوگا۔ اگر کپڑے میں بھی وہی سختی ہو جو سوئی میں ہے تو سینے کا فعل پورا نہیں ہو سکتا، سلائی کا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین میں نرمی نہ ہو جس کی وجہ سے کدال اور ہل کا غلبہ قبول کرتی ہے تو زراعت اور تعمیر ناممکن ہو جائے۔ غرض دنیا میں جتنے افعال واقع ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہو سکتا اگر ایک فاعل کے مقابلہ میں ایک منفعل نہ ہو، منفعل میں فاعل کے اثر سے مغلوب ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ پس زوجین میں زوج فاعل کی طبیعت کا اقتضاء یہی ہے کہ اس میں غلبہ، شدت اور تحکم ہو، جیسے مردانگی اور رجولیت سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ فعلی پرزے کی حیثیت سے اپنی خدمت بجا لانے کے لیے اس کا ایسا ہی ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس زوج منفعل کی فطرت انفعالیہ کا یہی تقاضا ہے کہ اس میں نرمی و نزاکت، لطافت اور تاثر ہو، جسے انوثیت یا نسائیت کہا جاتا ہے، کیونکہ زوجیت کے انفعالی پہلو میں بھی یہی صفات اسے کامیاب بنا سکتی ہیں۔
جو لوگ اس راز کو نہیں جانتے وہ یا تو فاعل کی ذاتی فضیلت کو عزت کا ہم معنی سمجھ کر منفعل کو بالذات ذلیل قرار دے بیٹھتے ہیں، یا پھر سرے سے اس فضیلت کا انکار کر کے منفعل میں بھی وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فاعل میں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو اگر ہم جو ابھی بات ہو رہی ہے اس کو مختصراً یہ کہیں کہ جو لوگ مرد و زن کی مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہی کچھ کر رہے ہیں کہ وہ فعل اور انفعال کو برابر قرار دے رہے ہیں، حالانکہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر دونوں برابر ہوں گے تو ایک کا دوسرے پہ غلبہ نہیں ہوگا، تو جب دوسرے پر غلبہ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دو مثالیں دی گئیں کہ اگر جتنا سخت حل ہے اتنی سخت زمین ہو تو بتاؤ پھر زمین کیسے پیداوار دے گی، زمین کو کیسے نرم کیا جائے گا؟ جتنی سخت سوئی ہے اگر اتنا ہی سخت کپڑا بھی ہو تو بتائیے سلائی کیسے ہو سکے گی؟ تو سلائی تو ہو نہیں سکے گی۔ تو اس صورت میں جب سلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو سوئی ٹوٹے گی یا پھر حل ٹوٹے گا، تو دونوں طرف سے نقصان ہوگا، فائدہ تو ہوگا نہیں۔ تو یہی تو بگاڑ اور یہی تو خرابی ہے، یہی تو آج کیا جا رہا ہے۔ جو مرد و زن کی مساوات کا نعرہ لوگ لگاتے ہیں تو انہوں نے دونوں چیزوں کو یکساں قرار دے دیا، اور یکساں جب قرار دیا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ دنیا میں جو خاندانی نظام ہے تو وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، تو اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، ذہنیت خراب ہو گئی، معاشرے کے اندر گناہ، زنا، بدکاری یہ بڑھ گئی ہے، اور حرص و ہوس اور شہوات کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام مرد و زن صرف اور صرف ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ مرد عورت کو چاہتا ہے اور عورت مرد کو چاہتی ہے، بس دونوں ایک دوسرے کے حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کی پسند ہے، کوئی کسی کی محبوب ہے، کوئی کسی شادی شدہ کے پیچھے ہے، کوئی کسی غیر شادی شدہ کے پیچھے ہے، تو یہی چکر چل رہا ہے، اور اسی پر لوگوں کے اندر لوگوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، کدورتیں ہیں، مقابلہ بازی ہے، نیچا دکھانا ہے، اور اسی پر معاشرہ چل رہا ہے۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں گے وہ علاقے جو پوش ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ، مال و دولت، اچھے گھر بنگلے، گاڑیاں، مکان سب کچھ ہیں، ان گھروں میں یہی چیز ہے، وہ اسی چیز کو لے کر کے سارا دن سوچتے ہیں، اسی کو لے کر سوتے ہیں، اسی کے سپنے دیکھتے ہیں، اور اگلے دن وہ اسی پر پھر دوبارہ سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ نظام نہیں چل سکتا دنیا کا۔ تو لیکن ابھی کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کا بنانے والا صانع ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ تو جس خالق نے ان دونوں پرزوں کو بنایا، مرد و زن کو، وہ انہیں مشین میں اس طور نصب کرتا ہے کہ عزت میں دونوں یکساں اور تربیت و غایت میں دونوں برابر، مگر فعل و انفعال کی طبیعت جس غالبیت اور مغلوبیت کی مقتضی ہے وہی ان میں پیدا ہو، تاکہ وہ تزویج کے جوڑے کے منشا کو پورا کر سکیں، نہ کہ یہ دونوں ایسے پتھر بن جائیں کہ جو ٹکرا تو سکتے ہیں مگر آپس میں کوئی امتزاج اور کوئی ترکیب قبول نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ وہ اصول ہیں جو زوجیت کے ابتدائی مفہوم ہی سے واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی جوڑا بنے گا نا، میاں بیوی کا بھی ایک جوڑا ہے، تو جب ان تین باتوں کو ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو ابتدائی طور پر ہمیں کافی باتیں تو سمجھ آ جائیں گی، شادی کرنے والے لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ بھئی ایک فاعل ہے، اس کے اندر فعل ہے، اور دوسرا وہ منفعل ہے، اس کے اندر انفعالیت ہے۔ ایک نے کام کرنا ہے، دوسرے نے اس کا قبول کرنا ہے، تو ایک اثر انداز ہوگا اور دوسرا اس سے اثر پذیر ہوگا، تو یہ تو بات طے ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ایک حاکم ہے، دوسرا محکوم ہے، اب ایک نے حکم دینا ہے اور ایک نے حکم لینا ہے۔ تو اسلام یہی کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ اب اگر کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، اس کے مزاج سے یہ میچ نہ کھائے، یا پھر وہ شخص بہت زیادہ مغربی معاشرے سے متاثر ہے اور مغربی جو لوگ ہیں ان کے نعرے اس کے کان میں گونجتے ہیں کہ مرد و زن دونوں برابر ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور پھر عورت بھی اسی طرح بااختیار ہے جیسے مرد ہے، لہذا وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ حکم قبول نہیں کرے گی، وہ بات نہیں مانے گی، اس کا درجہ بھی اتنا ہی ہے جیسا کہ عورتیں پھر وہ نکلتی ہیں
اور پھر وہ نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے بنتے ہیں، اور اپنا بستر خود گرم کر لو، اپنا کھانا خود بنا لو، ہم کیوں کام کریں۔ تو یہ سارے نعرے کہاں سے آئے؟ یہ انہی کی طرف سے آئے ہیں جو سوئی اور دھاگے میں، جو سوئی اور کپڑے میں ایک سی سختی چاہتے ہیں، جو ہل اور زمین میں ایک سی سختی چاہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا اس نظام کے برعکس چل رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ نے جو کارخانہ حیات بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو موضوع بنایا، اور پھر اگر اس چیز کو وہیں رکھیں گے جہاں جس جگہ کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو پھر یہ کارخانہ حیات جو ہے یہ صحیح چلے گی اور یہ فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر ہم اس کو اس کے مطابق نہیں چلائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے بگاڑ آئے گا، اس سے خرابی آئے گی۔ اب جو مغرب کا معاشرہ ہے، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک شخص جو مشرقی ذہنیت کا مالک تھا، جس نے قرآن و حدیث کو پڑھا اور سمجھا تھا، اس کی تربیت ایسے دینی ماحول میں ہوئی تھی، وہ بندہ اس نے مشرق کو پڑھا، مغرب کو پڑھا، مغربی علوم کو بھی پڑھا، مشرقی علوم کو پڑھا، اس نے فلسفے کو بھی پڑھا، قانون کو بھی پڑھا، اس نے عمرانیات کو بھی پڑھا، اور اس نے شاعری کو بھی پڑھا، اس نے افسانوں کو بھی پڑھا، اور اس نے ناول بھی پڑھے، سب کچھ اس نے پڑھا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ اس کو دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ تو علامہ اقبال 3 سال یورپ میں رہ کر آئے، 1905 میں گئے تھے اور 1908 میں آئے تھے، اور وہاں جب وہ وہاں سے پلٹ کر آئے تھے تو انہوں نے جو شاعری وہاں رہ کر کی اور یہاں آ کر اس نے شاعری کی، اس شاعری کے اندر وہ یورپ جو ہے اس کا بہت بڑا ناقد بن کر ابھرا ہے، اور اس نے پھر اہل مشرق کو اور خاص طور مسلمانوں کو سمجھایا ہے اور ان کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کو مجدد ملت کہا ہے، اسلام کا نقیب کہا ہے، خودی خواں کہا ہے۔ تو اقبال کیا کہتا ہے کہ اپنی تہذیب پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اور وہ کہتا ہے شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یورپ جس ڈگر پر چل پڑا ہے یہ تباہی اور بربادی لائے گا۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، تو اور وہ پھر ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ 1939 میں وہ 38 میں واپس آیا، اور 1939 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا۔ 1914 میں آغاز ہو گیا تھا جنگ عظیم اول کا، اور 1939 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا تھا، اور ان 2 جنگوں نے تباہی مچا دی۔ اچھا، ابھی ان 2 جنگوں کا آغاز کہاں سے ہوا، کہاں لڑی گئیں؟ دونوں جنگیں یورپ میں لڑی گئیں۔ حالانکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہاں تھے؟ یورپ میں تھے۔ زیادہ سائنسدان کہاں تھے؟ یورپ میں تھے۔ ماہرین معاشیات، اقتصادیات، نفسیات، یہ سارے کہاں تھے؟ وہاں تھے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں کہاں تھی؟ وہاں تھی۔ کالج کہاں تھے؟ وہاں تھے، اور سارے لوگ وہاں پڑھنے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں سے تو امن کی صدا بلند ہونی چاہیے تھی، انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا، اور کتنے کروڑ لوگ انسان مارے گئے۔ اس کا مطلب اقبال کہہ رہا تھا نا کہ لاوا پک رہا ہے، اور جو وہاں کا ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو تہذیب، ثقافت اور تمدن ہے، جو وہاں کے لوگوں کی تشکیل ذہن ہو رہی ہے، اور جو وہ خواہشات ہیں اور جس بے راہ روی کا وہ شکار ہو گئے ہیں، اور جو وہاں پر مرد و زن کی آزادی ہے، تو اس بے باکی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی نکلے گا، اور وہ تباہی پھر نکل آئی۔ تو بہرحال ہمارا موضوع اب اقبالیات نہیں ہے، تو بہرحال یہ وہ اصول ہیں جو زوجیت کے ابتدائی مفہوم ہی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ محض ایک مادی وجود ہونے کی حیثیت سے عورت اور مرد کا زوج ہونا ہی اس کا مقتضی ہے کہ ان کے تعلقات میں یہ اصول رکھے جائیں۔ چنانچہ آگے چل کر جب ہم اس پر اور بات کریں گے تو پھر اس سے اور باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ اللہ رب العالمین نے جو قانون معاشرت بنایا ہے اس میں ان تینوں کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ جو معاشرہ ہے اس کے اندر ان تینوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ زاریات کی جو آیات ہیں تو اس کی تفسیر میں ہمارے استاد محترم شیخ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حفظہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، یعنی
آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد تمام موجودات کو پیدا کرنے کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آسمان کے مقابلے میں زمین ہے، اسی طرح ہم نے ہر چیز کی دو دو قسمیں بنائی ہیں، ہر ایک کے مقابلے میں دوسری چیز موجود ہے۔ چنانچہ آسمان و زمین، دن رات، خشکی و تری، اندھیرا اجالا، موت و حیات، نیکی و بدی، جنت اور دوزخ، یہاں تک کہ نباتات اور حیوانات کے بھی جوڑے۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، چونکہ مدینہ منورہ میں جو انصار صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور وہاں پر کھجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں، وہ جو کھجور کے پودے ہوتے ہیں، جب ان میں بور آتا ہے، پھل لگنے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ ایک کھجور کے جو گوشے ہوتے ہیں، وہ ان کو گابھے جو ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں اور دوسرے کھجور کے گابھوں کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایسے ہی اثر راہ ہی پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جی اس سے کھجوریں اچھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ویسے ہی کہہ دیا اگر ایسا نہ کرو تو پھر، تو بہرحال یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ تو اگلے سال دیکھا تو کھجوریں بہت باریک باریک پیدا ہوئیں، جھاڑ بھی کم ہوا، پھل کم لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وجہ دریافت کی تو پھر صحابہ کرام نے بتایا جی آپ نے ہی کہا تھا کہ بھی ایسے مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بھائی یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، یعنی کہ میں تو کھیتی باڑی نہیں نہ کرتا، میں نے تو کوئی کھجوروں کے باغات نہیں تھے اور یہ کام میں نے تو نہیں کیے، لہذا تم بہتر جانتے ہو۔ لہذا اب ہوتا کیا ہے، ایک پودا کھجور کا مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث، تو لہذا جو مذکر پودا ہوتا ہے نا، اس کا جو گابھا ہوتا ہے جو خوشہ کھجوروں کا بنتا ہے اس کو توڑتے ہیں اور کس کے ساتھ ملاتے ہیں، مؤنث کھجور کے گابھے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو وہ جو دونوں کا ملاپ ہوتا ہے نا، اس سے پھر اعلیٰ قسم کی عمدہ قسم کی کھجور پیدا ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ جوڑے درختوں میں بھی ہیں، یہ پھلوں میں بھی ہیں، نباتات میں بھی ہیں، حیوانات میں بھی ہیں۔ آگے اللہ پاک فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی توحید کو سمجھو اور جان لو کہ مخلوق جو بھی ہے اس کے مقابلے میں دوسری موجود ہے، مگر ان سب کا خالق ایک اللہ ہے، اس کا کوئی جوڑ ہے نہ ہمسر نہ شریک، اور نہ اس کے مقابلہ میں کوئی ہستی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اتنی عظیم الشان کائنات کو بنانے والا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو آج ہمارا دوسرا سبق یہیں تک ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کائنات میں اللہ ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ نے قانون ضابطے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔